अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी, और जब ये लॉन्च किया गया भारत के ख़िलाफ़ तो आज इसकी रमक पूरी दुनिया में महसूस की गई, जिसके बाद हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से बड़ी कोशिशें की गई, जिसका एतराफ़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 4:55 पे आज शाम को अपने एक्स अकाउंट के ज़रिए बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी रात इस पर काम किया गया और बिल आखिर भारत और पाकिस्तान जो है वो फौरी तौर पर सीज़ फायर के लिए रजामंद हो गए। इसके बाद फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने भी और भारतीय मीडिया की जानिब से भी ये खबर चलाई गई कि भारतीय ऑफिशियल्स ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि दोनों ममालिक में फौरी जंगबंदी की जो बात है वो अब यकीनी हो गई है, और इसमें अमेरिका का भरपूर किरदार था। लेकिन इस जंगबंदी की तरफ लाने के लिए पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया, और जिसकी रमक मैंने कहा इब्तिदा में ही कि वो महसूस की गई, इससे साबित हुआ कि पाकिस्तान ने अपने दिफाई निज़ाम, जो मजबूत दिफाई निज़ाम है, इसका भरपूर मुज़ाहरा किया। और शुरू में ही पाकिस्तान की जानिब से यह कह दिया गया था आज सुबह, जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रब्ता किया, तो उनको ये वाज़े कर दिया गया था कि अगर भारत अपनी जारियत इसके बाद भी कंटिन्यू करता है तो इससे ज़्यादा भरपूर जवाब दिया जाएगा। अपने नाजरीन के लिए हम ये बताते चलें कि गुज़िश्ता रात भारत की जानिब से हमारे 3 एयर बेसेस के ऊपर मिसाइल दागे गए, जिससे जो हमारी एयर बेसेस हैं वो महफूज रहीं, हमारे किसी एसेट को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अलबत्ता एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की जानिब से फिर की गई और ये बताया गया भारत को कि नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। और फिर फजर के बाद जो कुछ हुआ वो आपने अपनी स्क्रीन्स पर भी देखा, और उसकी याद दहानी के लिए, क्योंकि भारत ने खुद एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने अपने मिसाइल और जो हमने इस्तेमाल किए फतह 1 मिसाइल, और इसके साथ जो हवाई हमारा पूरा डिफेंस निज़ाम है जिसमें JF थंडर का इस्तेमाल किया गया, और ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान ने भारत के 26 मकामात के ऊपर, जो ख़ुद वो एतराफ़ कर रहे हैं, उसमें मिसाइल भी दागे, उन्हें तबाह भी किया गया है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताती चलूं, क्योंकि जो ये ऑपरेशन बुनियान मरसूस लॉन्च किया गया, इसने भारत की कई एयरफील्ड्स और एयर बेसेस को तबाह किया, उनके मिसाइल डिपो को निशाना बनाया गया, जिसके बाद हमने देखा कि भारत को भारी हजीमत का भी सामना हुआ, और फौरी तौर पर फिर हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी की मोबिलाइजेशन देखी जो काफ़ी तेज़ भी थी, और फिर राब्ते किए गए और कहा गया कि किसी तरह से डी-एस्केलेट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने यह बावर करा दिया था कि अगर डी-एस्केलेशन होगी तो भारत की जानिब से होगी, क्योंकि बॉल भारत के कोर्ट में है। ये भी आपको याद दिलाते चलें कि UN के चार्टर आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान का ये हक बनता था कि 6 और 7 की दरमियानी शब भारत की जानिब से जो जारियत की गई थी उसका जवाब किसी भी तरह से वो दें, और ये कह भी दिया गया था कि हम अपने वक्त पर इसका भरपूर जवाब देंगे। जिन बेसिस के ऊपर हमला किया गया उसमें आदमपुर, उधमपुर, सूरतगढ़ और कई एयरफील्ड्स हैं। इसके अलावा जो भारत का अस्करी सैटेलाइट है उसको जैम किया, जो S-400 उनका डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह किया गया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने साइबर हमले के ज़रिए उनके 70% बिजली घरों को भी तारीख में डुबो दिया, और इसके साथ साथ कई ऐसी वेबसाइट्स हैक की गई कि जिससे फिर भारत को काफ़ी हजीमत उठानी पड़ी। अब जो ये सीज़ फायर हुआ है और फौरी जंगबंदी का ऐलान किया गया है भारत की जानिब से भी और पाकिस्तान की जानिब से भी, और इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे कि क्या ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी के बाद भारत को और दुनिया को ये समझ में आ गया है कि डी-एस्केलेट करना भारत की अब ज़रूरत भी है और मजबूरी भी। इस पर बात करने के लिए इन फोकस हैं इस वक्त हमारे साथ रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब। बेहद शुक्रिया फंगा, कुछ ही देर में दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करते जाएंगे। फैसल शाह साहब, क्या समझते हैं आप कि आज जो ये ऑपरेशन लॉन्च किया पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़, और जिस तरह से परफॉर्म किया, जो दिफाई हमारा पूरा एक तरह से जिसे कहते हैं एक झलक दी गई भारत को भी और दुनिया को भी, क्या मैसेज गया है इससे पूरी दुनिया में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। खुशी की बात है कि सीज़ फायर का ऐलान हो गया है, लेकिन ये सीज़ फायर हमें बहुत सारी चीज़ों को सोचने पे मजबूर करती है। पहली चीज़ ये है कि देखिए
یہ انڈیا کا ایک وتیرہ رہا ہے بی جے پی گورنمنٹ کا، خاص طور پہ کہ پچھلے ہر 2-3 سال کے بعد یہ ایک گھسا پٹا اسکرپٹ چلاتے ہیں، ایک ڈرامہ رچاتے ہیں اور جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے، لیکن پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں صرف اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے۔ ایک گورنمنٹ، ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ کرتی ہے کہ پورے خطے کو یہ تباہی کے دہانے پہ لے آتے ہیں۔ صحیح۔ تو پاکستان نے اس دفعہ یہ میسج دیا ہے کہ اٹ از نو مور ایکسیپٹیبل، دس از نو مور ایکسیپٹیبل ناؤ۔ یہ اب اس قسم کا ڈرامہ آگے نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ مودی صاحب کو میرے خیال ہے یہ بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان وہ کنٹری نہیں ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ میں روتا ہوا نکل جاؤں گا اور اپنا کوئی بھی پولیٹیکل آبجیکٹیو میں پاکستان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے پورا کر لوں گا۔ ان کو اب بڑے اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ پاکستان نے اور بہت ساری چیزیں اس میں ریویل کی ہیں اس انگیجمنٹ میں انڈیا کے ساتھ۔ ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک کمپلیٹ انٹیلیجنس فیلئر رہا ہے انڈین آرم فورسز اور انڈین گورنمنٹ کے پارٹ پہ، کیونکہ دیکھیے جب آپ کوئی ملٹری کیمپین پلان کرتے ہیں تو پہلے انٹیلیجنس اسسمنٹ ہوتا ہے آپ کے اینیمی کے بارے میں، اور اس کی ویکنیسز بتائی جاتی ہیں، اس کی اسٹرینتھس بتائی جاتی ہیں، تو پرابلی وہ یہ شاید کوئی صحیح طرح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے۔ دوسرا مجھے ایک گیپ لگتا ہے ان کی گورنمنٹ اور ان کی ملٹری کے بیچ میں۔ پولیٹیکل لیڈرشپ کو شاید یہ کمپلیٹ ادراک نہیں تھا کہ ان کی جو ملٹری مائٹ ہے اس کی کیا کیپیبلٹی ہے ویزاوی پاکستان۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے دنیا کی لیڈنگ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز سے ان کو اکوپمنٹ لے کے دے دیا ہے، اور ناؤ اب ہم اس اکوپمنٹ کی بیس پہ پاکستان کو سبق سکھائیں گے تاکہ ہماری ایک تھانے داری یہاں پہ اسٹیبلش ہو جائے۔ کیونکہ ان کو تھانے داری کا شوق ہے، بیکاز وہ یو ایس کے قریب جانا چاہتے ہیں، چائنا کے اگینسٹ بڑا ہونا چاہتے ہیں۔ یو ایس نے بھی بہت کچھ پمپ ان کیا انڈیا میں اور ان سے آس لگائی کہ وہ چائنا کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے، تو ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ پاکستان کو کم از کم وہ ایک سبق سکھائیں جس کی وجہ سے ان کی تھانے داری اسٹیبلش ہو جائے، کیونکہ پاکستان ایک روڑا ہے، ایک کانٹا ہے ان کی راہ۔ صحیح، تو وہ پاکستان نے نہیں ہونے دیا۔ جی آپ اپنی بات مکمل کریں، میں چاہوں گی کہ میں ارشد ملک صاحب کو بھی ویلکم کروں شو میں۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ ہیں اور ان سے بھی ہم بات کریں گے کیونکہ پاکستان کے شاہینوں کا ذکر اب پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ جی فیصل صاحب، لیٹس کمپلیٹ۔ جی، پھر ایک اور چیز جو پاکستان نے جہاں پہ ریڈ لائن لگا دی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا پچھلے کئی ڈیکیڈ سے جو باہمی معاہدے ہیں ان کو ریسپیکٹ نہیں دے رہا تھا، ان کو ریکگنائز نہیں کر رہا تھا۔ آپ شملہ ایگریمنٹ کی بات کریں تو شملہ ایگریمنٹ میں یہ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے باہمی بات چیت سے اپنے کانفلکٹ ریزولوشن کرنا ہے۔ تو پاکستان کہتا تھا کہ بھئی آپ بات چیت ہم سے کریں، وہ کہتے تھے ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ پاکستان کہتا تھا سالسی کریں، تو کہتے تھے شملہ میں سالسی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ مس یوز اور ابیوز کرتے رہے، اور اس دفعہ جب انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سے وہ ایبروگیٹ کیا اور ایبینس میں بھیجا اس کو، تو دس واز آئی تھنک اے ریڈ لائن فار پاکستان کہ نو مور، یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ کا جو دل چاہے آپ ہم سے ایگریمنٹ کر لیں اور پھر جو دل چاہے آپ اس ایگریمنٹ کے ساتھ کر لیں۔ دس از ناٹ پاسبل۔ تو پاکستان نے بڑی کلیئر ریڈ لائن شو کی، پاکستان نے ان کی جو ویکنیسز تھیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور پاکستان نے اپنی اسٹرینتھس کو اسٹیبلش کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صحیح۔ میں ارشد ملک صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ جیسے فیصل شاہ صاحب بتا رہے ہیں، سب سے پہلے تو لوگ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کے شاہینوں کا اب ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جس قسم کا انہوں نے ڈاگ فائٹ، اور جس کو اب میرے خیال سے کئی سالوں تک، آنے والے کئی سالوں تک اسٹڈی بھی کیا جائے گا۔ تو یہ جو بھارت کا ایک گھمنڈ تھا، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پلوامہ کے بعد نریندر مودی یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، یعنی ابھی نندن والا ایپیسوڈ بھی نہ ہوتا۔ لیکن یہاں تو رافیل بھی خرید لیے گئے، اور ہم نے JF تھنڈر کا جس طرح سے استعمال کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو بلونگنگ فرام دی ایئر فورس، کس طرح کی اس ڈاگ فائٹ کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا، ناظرین کو بھی دیکھ کر آپ کو کیا اندازہ ہوا ہمارے اس پورے ایئر ڈیفنس سسٹم کو؟ Thank you very much, Dr. Safa. It's good to be back with you after a very long time. You are always very inspiring. فیصل صاحب بھی بڑے باعزت اور مجھ سے بڑے سینئر ہیں، اور ان کی نظر یقیناً چیزوں پہ بہت زیادہ ہے۔
ڈاکٹر صاحب میں اسٹارٹ اس سے کہوں گا کہ جو ہم پاک فضائیہ کے شاہین ہیں، پرابلی ہم نے ایک میسج یہ دیا ہے کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات کی نئی ڈاکٹرین جو ہم نے رقم کی ہے، probably it is an eye opener for all the operators, for all the air forces, for all the world forces who thought کہ پاکستان اور پاکستان ایک بہت ہی چھوٹی اور ہمبل سی آرگنائزیشن. آپ نے ذکر کیا JF-17، آپ کی اجازت سے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ it is not only JF-17, it started from leadership. The leadership's resolve was there. The preparedness level was at pinnacle level. جاری سے ہمارے پائلٹس، ہمارے شاہین، ہمارے ایئر ڈیفنس کنٹرول انجینئرز اور ہمارے دوسرے سٹاف اس میں شامل تھے. That's awesome. اور ایک انٹیگریٹڈ پلیٹ فارم ہم نے بنایا اور جس میں ہم نے کئی ایسٹ لے کے آئے جو ہمارے آرسنلز میں تھے. سب سے پہلے ہم نے ایک سرپرائز دیا جو کہ آپ کو شاید آج پتا چلا ہوگا کہ جو ہم نے سائبر اٹیک کے تھرو انڈیا کو سرپرائز دیا. تو ہماری ایئر بورن ارلی وارننگ اور EW ایسٹس جو تھے they played remarkable. One. Second, if you talk about the support aircraft, تو ہمارے جو AEW aircraft تھے ان شاہینوں نے آگے بڑھ کر اس سارے سینیریو کو کنٹرول کیا. تیسرے نمبر پہ پھر ہمارے شوٹر، فائٹر ایئرکرافٹ اور ڈیلیوری پروڈکٹ جس میں ہمارے F-16، ہمارے JF-17 اور سب سے بڑھ کے J-10 ایئرکرافٹ آئے اور انہوں نے وہ کمال کر دکھایا کہ دنیا اشش کر اٹھی. جو اب آپ کہہ رہی تھی، میں آپ کے الفاظ کو دہراؤں گا کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یاد کر چھوٹی ایئر فورس نے ایک مائٹی ایئر فورس کو جس کو اپنے ایسٹس کے اوپر صرف نازاں تھے ان کو ایسا سبق دکھایا اور ایک طریقے سے سکھایا. ہم بڑے ہمبل طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آتے ہیں کہ یہ تائید اللہ کی نصرت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی. ہاں ہماری لیڈرشپ نے جو ہماری ٹیم کو انٹیگریٹ کیا، جو امپلائمنٹ ہم نے کی اور جس کو آپ نے ڈاگ فائٹ کا نام دیا ہے، ہم نے اس ڈاگ فائٹ کا ایک نیا کانسیپٹ دیا کہ ڈاگ فائٹ کلاسیکلی 1965-71 میں کلوز فائٹ ہوتی تھی. بٹ آج دنیا یہ لکھنے پہ مجبور ہے کہ ڈاگ فائٹ کین بی اسٹریچڈ، اٹ کین بی ایکسٹینڈیڈ اینڈ اٹ کین بی کنڈکٹڈ ایٹ اے لانگ رینج. So I think these were some of the factors which led to this victory. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب. جس تھانے داری کا ہم ذکر کر رہے ہیں فیصل صاحب آپ نے بھی ذکر کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آج اس آپریشن سے واضح ہوا ہے وہ واضح صرف بھارت پر نہیں ہوا بلکہ شاید بھارت کے ان اسٹریٹجک پارٹنرز پر بھی ہوا ہے جو شاید یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اب بھارت کو اس خطے کا تھانے دار بنا کر نہیں پیش کر سکتے کیونکہ ان کے پاس بے شک سٹیٹ آف دی آرٹ تمام تر اکوپمنٹ، آرسنلز، جہاز، سسٹمز موجود تھے لیکن اس کو پارا پارا ایک چھوٹی فورس نے کر کے دکھا دیا. جی میرے لیے سوال ہے. جی فیصل صاحب. جی دیکھیں میں اس کو سوچ رہا تھا اور اس طرح سے دیکھنے کی بھی کوشش کر رہا تھا. تو اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو کیا یہ میجر پاورز کی جو ریولری چل رہی ہے ایشیا پیسیفک میں، کیا یہ اسی کا ایک شاخسانہ نہیں ہے کہ ایک طرف چین اور پاکستان کا اتحاد تھا؟ مطلب ظاہری بات ہے کہ اس طرح سے فارمل اتحاد تو نہیں تھا لیکن ظاہری بات ہے ہمارا ڈیفینس کولیبوریشن ہے، ہمارے ڈپلومیٹک کلوز ریلیشنز ہیں، ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور ایک طرف US اور انڈیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. تو یہ دونوں بھی بڑے غور سے اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ اس میں سے نکلے گا کیا اور کس کی جیت ہوگی اور کس کی ہار ہوگی. کیونکہ دیکھیں US نے انڈیا میں انویسٹمنٹ کیا ہے ملیٹریلی، پولیٹیکلی، ٹیکنالوجیکلی اور اکنامکلی، بالکل کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اس کو چین کے اگینسٹ ایک پراکسی، اسٹرانگ پراکسی کے طور پہ US یوز کر سکے. تو US کی بھی ہوپس تھی انڈیا سے کہ کیا انڈیا وہ اسینڈنسی حاصل کر سکے گا جو US کے سٹینڈرڈ پہ آتی ہو، اس کرائٹیریا پہ آتی ہو. اور چین ظاہری بات ہے اس طرح سے تو نہیں پاکستان کو دیکھ رہا تھا لیکن ظاہری بات ہے کہ چین کا ڈیفینس کولیبوریشن ہے پاکستان کے ساتھ، ایک ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. تو چین بھی ہوپفل تھا کہ اس پہ پاکستان کو بیسیکلی رائز کرنا چاہیے. تو
آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اٹ از ناٹ اونلی اے ڈس اپوائنٹنگ فیکٹر فار انڈیا بٹ آلسو دوز ہو ہیڈ ہیچ دیئر بیٹس ود انڈیا. اور ادھر جو دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا تو ان کے لیے ون ون سچویشن ہوئی ہے بڑی. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا, کیونکہ اب تو یہ لکھا جا رہا تھا گزشتہ روز, میں نے اس کا ذکر اپنے پروگرام میں بھی کیا تھا, کہ چائنیز ٹیکنالوجی ایک طرح سے فرسٹ ٹائم ٹیسٹ ہو رہی ہے, اور یہ جو ٹیسٹنگ ہے اس نے ویسٹرن پروون وارفیئرز کو جس طرح سے ڈیفیٹ کیا ہے وہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب آپ آج دیکھیں کہ جو تباہ کیا گیا ہمارے جو اس آپریشن کے اندر بھارت کا جو S-400 ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا گیا, دیٹس اے رشین میک, اور $1.5 بلین کی لاگت کا وہ ہے. تو یہ تو اب دیگر جو ممالک ہیں ان کے لیے بھی بڑی سٹڈی کا باعث بن جائے گا جو کچھ آج پاکستان نے کر دکھایا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ارشد صاحب دیکھیں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے کتنا انویسٹ کیا اپنے اس پورے ایئر ڈیفنس سسٹم میں, اور کانفلکٹس کے اندر ایئر ڈیفنس آپ کا بہت معنی رکھتا ہے آج کل کے دور میں. آپ کو کیا لگتا ہے where are they lacking? They've got Rafales, they've got everything that they wanted. پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی پرفارمنس نہیں رہی؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا, اور میں اس پوائنٹ کو جو فیصل بھائی نے اس سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا. اٹ از ناٹ اونلی ویسٹرن ٹیکنالوجی, آپ نے ابھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا, اٹ از رشین ٹیکنالوجی ایز ویل. سو دیٹ مینس ٹاپ آف دا لائن رشین ٹیکنالوجی, ٹاپ آف دا لائن ویسٹرن ٹیکنالوجی. اور آپ نے شاید پچھلے روز دیکھا ہوگا مودی کو امریکہ نے بھی آفر کی کہ ہم آپ کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی دیتے ہیں. تو بات یہ ہے, اٹ از ناٹ واٹ یو ہیو, اٹ از ہاؤ یو امپلوائے, ہاؤ ڈو یو ٹرین. وہ جو کہتے ہیں نا کہ مور یو سویٹ ان پیس دی لیس یو بلیڈ ان وار. میں آپ کو بڑے ذمہ دارانہ طریقے سے یہ بات کنوے کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس کی حد تک جو مجھے آئی ایم پریوی ٹو دیٹ, کہ ہم نے اس سارے کانسیپٹ کو, اس سارے اسٹریٹجی کو, اس پورے ڈاکٹرین کو نہ صرف پہ ریہرس کیا, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہر وہ موقع استعمال کیا while remaining within our own country. آپ کو ہمیشہ سے پتا ہے کہ پاکستان پیسفل نیشن, ہم امن کے دائی رہے ہیں, امن کے دائی رہیں گے, اور امن کا پیغام دیتے رہیں گے. لیکن ہم اس کے لیے ہمدن تیار تھے. جو آپ نے لیکنگ فیکٹر کی بات کیا, میں چند فیکٹرز بتاؤں گا. سب سے پہلی بات ہے کلیئرٹی آف تھاٹ, then is making an integrated system. Fourth, you have to prepare yourself for any eventuality. اگر آپ سوچیں تو ہم نے جو 2019 میں کیا, پوری دنیا کا خیال تھا کہ شاید پاکستان لرز گیا ہے, لیکن ہم نے ایک بہت ویل کیلکولیٹڈ رسپانس کیا. اب آپ پرسوں کا اور کل کا آج کا بھی دیکھیں تو آج کیا ہوا کہ ہمیں دوبارہ سے پرووک کیا گیا. کل تک ہم ریسٹرین کر رہے تھے, لیکن جب دوبارہ پرووک کیا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ شاہینوں نے وہ کر دکھایا کہ جس کو شاید انڈیا تو بہت دور کی بات ہے, شاید ویسٹ میں کسی کو یہ کنسیو ہی نہیں ہو سکتا تھا. اور میرا ماننا ایک ہے, جو کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میرا ماننا یہ ہے کہ اس کی سب خامی کا ذمہ دار ان کی لیڈرشپ ہے. مسٹر مودی از اے فاشسٹ لیڈر. ہی از اے ون who is provoking, who is not human, because وہ اپنے ملک کے اندر اگر سیکولر سسٹم کو تباہ کر رہا ہے, اگر اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کو, ہندوؤں کو, کرسچنس کو تباہ کر رہا ہے, اس سے کسی نیکی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اور یہ اس لیڈرشپ کا فیل ہے. اور ڈاکٹر صاحب مجھے ایک اور اجازت دے, میرے خیال میں انڈین ایئر فورس کی بہت عزت کرتا ہوں, بڑی پروفیشنل آرگنائزیشن, ان کے پاس ٹاپ آف دا لائن ٹیکنالوجی. بٹ اگر آپ ریکال کریں تو ایک انڈین وائس چیف نے پچھلے دنوں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی that we are operationally not ready. جہازوں کو یا اکوپمنٹ کو لینا نہیں ہوتا, اس کو انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو آپریشنلائز کرنا ہوتا ہے, اس پہ ایز آف آپریشن کرنے ہوتے ہیں. اور یہ ان کی پروفیشنل ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ جناب ہم آپریشنلائزیشن کے لیے تیار نہیں ہیں, رافیل کو ہم ابھی انڈکٹ نہیں کیا. اور یہ وہ صاحب ہیں جو کہ انچارج تھے رافیل کی انڈکشن کے. تو جب اس نے کہا اس کو آپ نے سیک کر دیا. پھر آپ بزدلوں کی عزت کرتے ہیں. ابھی نندن جو کہ چائے پینے اندر گھس گیا تھا, اس کو آپ نے ہیرو بنا دیا, اکاؤنٹیبلٹی رکھی نہیں. اور آپ نے ایک ایسی ایل کنسیو پالیسی اور ایل کنسیو اسٹریٹجی کے تحت اس سارے کو لانچ کیا کہ آج کے بعد انڈین ایئر فورس ول ٹیک اے ڈیکیڈ ٹو لک انٹو آور آئیز.
We've proven that in 1965, and now today we have again proven that it is the weapons, it is not only the quantity, it is not even the quality. It is how do you deliver, how do you have belief in yourself, and how you collectively and harmoniously activate this all affair. یہ بات بڑی آپ نے زبردست کہی کہ ایٹ لیسٹ ڈیکڈ لگے گا اب انڈین ایئر فورس کو سنبھلنے میں اور سمجھنے میں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور انہیں کس طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. میں آپ کی طرف آتی ہوں فیصل شاہ صاحب. مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھیں جیسے ابھی ارشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں کسی قسم کی کوئی جسے کہتے ہیں نا اچھی نہ وائبز ہیں نہ امیدیں ہیں نریندر مودی صاحب سے, کیونکہ جو کچھ وہ کرتے آئے ہیں اس پورے خطے کے امن کو بگاڑنے کے لیے اور ہمیشہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے وہ جس طرح سے پاکستان کے اوپر الزام تراشی کرتے آئے, جہاں سے یہ واقعہ شروع ہوا یعنی پہلگام کے بعد سے لے کے آج تک جو کچھ ہوا ہے, کیا آپ یہ سمجھتے نہیں کہ دنیا کو انہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی خاص طور سے ان کو اب پوچھنا ہوگا کہ آپ نے کس بنیاد پر بغیر مطلب کسی ایویڈنس کے ایک سوورن کنٹری کے اوپر جو جاریت کا مظاہرہ کیا اور پھر وہاں تک بات لے کر آ گئے کہ جہاں پر آپ ان کی ایئر بیسز کو اٹیک کر رہے تھے اور پھر آپ کو ایک اچھا جواب بھی ملا. آپ سمجھتے ہیں یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ ان سے سوال و جواب کیے جائیں گے؟ دیکھیے اگر آپ دنیا میں آج کل کوئی کسی انٹرنیشنل سسٹم کی بات کرنا چاہتی ہیں یا انٹرنیشنل لا کی بات کرنا چاہتی ہیں یا مورالٹی کی بات کرنا چاہتی ہیں تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتا دنیا میں آج کل, ٹو بی ویری فرینک. بکس میں ضرور ہے لیکن ایگزیکیوشن میں اور امپلیمنٹیشن میں نہیں. غازہ میں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ غازہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہوا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکا. تو امید تو ہمیں کسی سے نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ مودی صاحب سے کچھ پوچھیں گے. دیکھیں آج کل جو دنیا میں اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی طاقت کے بدلے کے بلبوتے پہ اپنا حق حاصل کرنا ہے, اپنا انٹرسٹ پورا کرنا ہے. یہ آج کا فارمولا ہے کرنٹ پریویلنگ انوائرمنٹ کا. تو اس میں پاکستان نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ جی ہم اپنی طاقت کے بلبوتے پہ اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا حق کیا ہے؟ ہمارا حق یہ ہے کہ ہمیں چین سے جینے دیا جائے, ہمارے ملک میں خلل نہ کیا جائے ٹیررزم کے تھرو یا کسی اور چیز کے تھرو. ہمارے ساتھ جو باہمی معاہدے کیے ہیں ان کو یک طرفہ طور پہ تبدیل نہ کیا جائے, ان سے منحرف نہ ہوا جائے. مطلب ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کے ہم خواہاں ہیں ہمیشہ سے. اور اگر آپ نہیں چاہیں گے تو اب ہم نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کر دی ہے, ہم نے اپنی اسٹرینتھ دکھا دی ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ کسی اور کو پوچھنے کے بجائے یہ انڈیا کے اندر سے یہ آوازیں اٹھیں گی. کانگریس اور باقی جو اس کے ساتھ جو پاپولیشن ہے انڈیا کی وہ ابھی بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں. وہ اب زیادہ زور سے آوازیں اٹھائیں گے کہ بھائی یہ مودی صاحب ہر 3-4 سال کے بعد کیا ڈرامہ رچاتے ہیں اور اس میں سے پھر نکلتا کیا. اور اس دفعہ تو بہت ہی تباہی ہوئی ہے, اس دفعہ تو بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے. تو لوگوں کو اپنے لیڈر سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تمہیں کیا ملا یہ سب کرنے سے, اور اگر تم نے آخر میں بات چیت ہی کرنی تھی تو تم نے پہلے کیوں نہیں بات چیت کی, اتنی مار کھا کے کیوں بات چیت کر رہے ہو. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب. فیصل شاہ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلگام واقعے کے حوالے سے وہ تو اب یہ کہہ رہے ہیں وہاں پر کہ اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی وہاں پر کچھ پتا ہو تو تحقیقات کے اندر مدد کر دے. مطلب جسٹ امیجن کہ آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ کس نے کیا, کہاں سے آئے, کیسے ہوا ٹیررسٹ اٹیک. آپ ایک ملک پر الزام لگاتے ہیں, جاریت کرتے ہیں اور جنگ کی طرف اسے دھکیلتے ہیں, اور پاکستان نے ایک ذمہ دار اسٹیٹ کے طور پر ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ایک پرسیپشن ہے جو نظر آتا ہے, اور ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں یہ کہنا چاہوں گی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مڈل پاورز بھی یہی سمجھ رہی تھیں, ویسٹرن تو سمجھ ہی رہی تھیں کہ پاکستان, اور بھارت تو خیر اس میں ٹاپ پہ تھا, کہ شاید پاکستان ایک ایسا ملک جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ IMF کے پروگرام کے اندر ہے, شاید اس میں وہ حوصلہ نہیں, وہ ہمت نہیں, اور وہ ہتھیار نہیں, وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ نہیں, تو یہ کچھ کر کے نہیں دکھا سکیں گے. لیکن شاید آج پوری دنیا کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپریشن بنیانم مرصوص نے کہ پاکستان کا ریزولو کیا ہے اور اس کی ریڈینس کتنی ہے.
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ہم نے بالکل پروف کر دیا ہے اور دنیا کو نظر آ گیا. اور مطلب انڈینز جو جھوٹ بولتے رہے ہیں تھرو آؤٹ دس کیمپین، اس میں وہ شاید یہ سمجھتے رہے کہ ہم 17ویں یا 18ویں صدی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کسی اور کو کچھ پتا نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے. آج کل ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ سیٹلائٹ سے ہر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے الیکٹرو آپٹک مینز ہوتے ہیں، آپ کے ایجنٹس ہوتے ہیں، کمیونیکیشنز ہیں، آپ کی ڈیجیٹل میڈیاز ہے، سوشل میڈیا ہے، ان سب سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے. تو وہ جھوٹ ان کا پکڑا جاتا رہا ہر اسٹیج پہ. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیے پاکستان کے ساتھ ایک چیز اچھائی یہ بھی ہوئی ہے کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے گزرا. ہم نے سارا کرائٹیریا پورا کیا اور ہم وائٹ لسٹ میں آ گئے. سو وی ور گیون کلین چٹ فرام دیئر. بالکل صحیح. اچھا پھر ہم IMF کے پروگرام میں گئے ہوئے. IMF کو کمپلیٹ ہماری فائنینشیل ہیلتھ کا پتہ ہے، ہماری صورتحال کا پتہ ہے. IMF والے نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان اس فائنینشیل ہیلتھ کے ساتھ یہ سب کرے گا. تو یہ چیزیں ہمارے بینیفٹ میں بھی گئی ہیں. پھر انڈیا کے اوپر اوورسیز ٹیررزم کا اسٹگما لگا. کینیڈا، US اور آسٹریلیا نے باقاعدہ ثبوت کے ساتھ انڈین گورنمنٹ کو بتایا کہ آپ کے اپنی گورنمنٹ کے لوگ ہمارے ملکوں میں ٹیررزم میں انوالو ہیں. تو یہ سب چیزیں میرے خیال ہے ایکیومولیٹ ہو کے پاکستان کے فائدے میں گئی ہیں. دنیا کو جو پاکستان کہہ رہا تھا، دنیا پاکستان کو اس دفعہ سن رہی تھی اور یقین کر رہی تھی. اور یہ میرا خیال ہے اس دفعہ اسی لیے پاکستان کو تھوڑا سا لیوریج بھی دنیا نے زیادہ دیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ملیٹریلی وہ چیزیں اچیو کر سکا ہے جو کہ شاید پچھلی دفعہ ہمارے لیے پاسبل نہیں تھی. بالکل آپ نے درست کہا. تو فیصل شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، کیونکہ بھارت نے کئی بار اس کا بھی ان کو گھمنڈ ہے کہ ان کی جو بحری پورا بیڑا ہے وہ ہم سے کئی زیادہ سفسٹیکیٹڈ ہے. وہ اپنا وکرانت کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے ادھر کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی. میرے خیال سے ان کے ڈرونز کو جس طرح سے گرایا گیا اور جو کچھ ان کے ساتھ فضا میں کیا شاہینوں نے، اور پھر جو ہمارے فتح 1 میزائل نے کیا، شاید انہوں نے ادھر رخ نہیں کیا. دیکھیے یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ پاکستان نیوی اور انڈین نیوی کا جو فورس ڈفرینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی سائز میں بہت فرق ہے، نمبر میں بہت فرق ہے. لیکن پرابلی یہ دو نیویز کو کمپیئر کرنے کے لیے اینگل غلط ہے. اس کو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے. دو نیویز کو کمپیئر کرنے کے لیے ان کی کیپیبلٹی کو دیکھنا چاہیے. تو کیپیبلٹی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نیوی کی کیپیبلٹی اپنے کور آبجیکٹیوز پورا کرنے کے لیے بہت بہت کافی ہے، بلکہ شاید اس سے بھی تھوڑی سی زیادہ ہے. لائک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا ڈیفینس کرنا ہے آپ نے، اور جو آپ کی 90% سے زیادہ سی بون ٹریڈ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ نے. تو یہ ہمارے دو کور آبجیکٹیوز ہیں جس کے لیے پاکستان نیوی کی استعداد بہت کافی ہے. اب آ جائیے آپ کے انڈین نیوی جو ہے وہ کیوں نہیں آگے بڑھ سکی. وہ اس لیے نہیں بڑھ سکی کہ اس کو یہ پتا ہے کہ پاکستان نیوی نے پچھلے 7 سال میں اس کی 4 دفعہ سبمرینز کو اتنے بڑے سمندر میں ڈھونڈ کے لاک کر کے واپس بھیجا ہے، اس کے حوالے کیا ہے. صحیح. اس کو یہ پتا ہے کہ ہم کئی دنوں سے 500 میل پہ اپنا ایئر کرافٹ کیریئر کو لوائٹر کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو آگے نہیں لے جا پا رہے ہیں کیونکہ آگے پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس دونوں تیار بیٹھی ہیں. جو ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر جہاز ہیں وہ جہاز بھی وہی ہیں جو پاکستان ایئر فورس گرا کر بڑی اچھی مہارت حاصل کر چکی ہے. رافیل پھر ان کا نہیں، ان کے پاس SU-30 اور MiG-29 ہے جو ایئر کرافٹ. اچھا جو وہ بھی گرائے ہیں. اوکے جی وہ بھی گرائے ہیں. اس کے علاوہ ان کا ایک P-8I سرولنس ایئر کرافٹ جو کہ بڑا ایڈوانس ایئر کرافٹ ہے US کا، وہ 4 اور 5 کی شب پاکستان کے قریب آنے کی اس نے کوشش کی، اس کو مانیٹر کیا، ٹریک کیا اور اس کو بھی واپس جانے پہ مجبور کر دیا. تو اس کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم آگے جائیں گے اور یہ فرنٹ کھولیں گے تو شاید ہمیں بھی اسی طرح کا چیزوں کا سامنا کرنا پڑے جو کہ ہمیں ہماری مین لینڈ پہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ مزید ڈیوسٹیٹنگ ہو جائے گا کیونکہ انڈین اوشن میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بننا چاہتا ہے اور ایک بلو واٹر نیوی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. صحیح. اور بلو واٹر نیوی ہونے کے دعوے کے ساتھ، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہونے کے دعوے کے ساتھ کے باوجود وہ پاکستان نیوی کے سامنے نہیں آ سکے اور اس سے انگیجمنٹ نہیں کر سکے. Now this is the victory for پاکستان نیوی کہ بظاہر ایک چھوٹی نیوی ہوتے ہوئے بھی اس نے ایک بڑی نیوی جس کے ایمبیشنز بھی بڑے ہیں ان کو قریب بھی نہیں آنے.
تو یہ ہے ایکچوئل میں وکٹری جس کو ہمیں وہ جو ہماری لینڈ اور ایئر پہ وکٹری ہے اس کے ساتھ اس کو ہمیں انیکس کرنا چاہیے. بالکل آپ نے درست فرمایا. بے حد شکریہ فیصل شاہ صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے کا بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں اور جنگ بندی کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, سابق سفیر ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو امیجیٹ جنگ بندی کا پورٹس کی طرف سے بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ دونوں ممالک سے رات بھر ٹو اینڈ فرو ہوتا رہا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا امریکہ نے آج کے جو آپریشن پاکستان نے الصبح لانچ کیا بھارت کے خلاف اور جس کامیابی کے ساتھ اس نے ہدف حاصل کیے, اس نے مجبور کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو, کیونکہ اس سے پہلے امریکہ کے بیان آپ کے سامنے ہیں کہ وہ بڑے مکس قسم کے بیانات آ رہے تھے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ان کی بہت پرانی ہاسٹیلٹیز ہے, خود ہی وہ اس کو سالو کریں گے. اب ایسا کیا ہوا کہ جس کے بعد امریکہ نے یہ سوچا کہ اب بیچ میں آنا ہوگا؟ میرا تو خیال ہے کہ شروع سے ہی امریکہ انوالوڈ تھا. میں تو ایکشنز دیکھتی ہوں, الفاظ نہیں دیکھتی. تو آپ الفاظوں پہ اگر توجہ زیادہ دیں گی اور یہ نہیں دیکھیں گی کہ فون کالز کتنے آ رہے ہیں, کون کر رہا ہے اور کس کو کر رہا ہے, تو پھر آپ کا نتیجہ مختلف ہوگا میرے نتیجے سے. میری نظر میں امریکہ نے وہی رول پلے کیا جو انہوں نے 2019 میں کیا, اور اس سے پہلے بھی. میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی کوئی بحران آیا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان 2001 کے بعد, اس میں امریکہ نے ہی آ کے کرائسس کو ڈیفیوز کیا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کا جو ملٹری ایکشن لیا, جو پاکستان نے ملٹری آپریشن کیا, ظاہر ہے اس سے دباؤ پڑا بھارت پہ. بیکاز صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ امریکہ نے کیا کہا ہے, یہ بھی ہے کہ بھارت پہ کیا دباؤ پڑا. بھارت نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے پاس کنونشنل کیپیبلٹی ہے رسپونڈ کرنے کی, اور پاکستان نے بھی میسائلز استعمال کیے, ایئر اسٹرائکس استعمال کیے اور آرم ڈرونز استعمال کیے, یہی کنوے کرنے کے لیے بھارت کو کہ اگر وہ اسی طرح سے کریں گے تو پاکستان کے پاس بھی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے جواب دینے کی. تو ہمیں یہ سارے فیکٹرز سامنے رکھنے چاہیے. ہر کرائسس جب ختم ہوتی ہے اس کا ایک وجہ نہیں ہوتی ہے, اس کے مختلف ڈائنامکس ہوتے ہیں اور مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ کرائسس ڈیفیوز ہوتا ہے. سو اچھی بات یہ کہ کرائسس واقعی ختم ہو گیا. اب دیکھنا یہ کہ آگے کیا ہوتا ہے. اب یہ جو آگے کی بات ہے, اب ظاہر ہے کہ جب حکومت باقاعدہ طور پر قوم کو بتائے گی کہ یہ جو فوری جنگ بندی ہے اس کے بعد کن امور پر کیا بھارت ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان ڈائیلاگ کے لیے وہ تیار ہوگا؟ کیونکہ پہلگام واقعے سے لے کے جس قسم کے اس نے ایکشن کیے ہیں, اسپیشلی ریگارڈنگ دی IWT اور دیگر جو اس کے فیصلے تھے, آپ سمجھتی ہیں کہ اس پر اب بیٹھ کر باقاعدہ بات ہوگی؟ کیونکہ ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ انہوں نے کہا کہ ایک نیوٹرل جگہ کے اوپر بیٹھ کر کے اور ان میں ڈائیلاگ کیا جائے گا. دیکھیں, ماضی میں بھی ایک بیک چینل اسٹیبلش ہوا تھا دونوں ملکوں کے درمیان. فارمل ڈائیلاگ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بہت عرصے سے سسپینڈ ہوئی ہے, اس کو تو سسپینڈ. فارمل ڈائیلاگ تو میرا خیال ہے 10 سال سے بھی زیادہ ہو گئے کہ سسپینڈ ہوئی ہے. لیکن بیچ میں تھوڑی بہت بات چیت چلتی تھی, لیکن بیک چینل ضرور رہا ہے آن اینڈ آف. اور اس دفعہ بھی اس بحران کے دوران DG/MOs کی تو بات چیت ہوتی رہی ہے, آج بھی ان کی ہے, اور پھر مستقبل میں بھی اناؤنسمنٹ تو ہو چکی ہے کہ پھر سے ان کی بات چیت ہوگی. لیکن جس قسم کے ڈائیلاگ کی ہم بات کرتے ہیں جو پاکستان چاہتا ہے, جس میں کہ سارے ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں, جو ڈسپیوٹس ہیں, خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے, وہ ان مذاکرات میں شامل ہو, میں نہیں سمجھتی کہ اس کے لیے بھارت تیار ہے. سو دیکھنا اب یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے. مگر میرا نہیں خیال کوئی جلدی میں یہ ہوگا سارا کچھ. دیکھیں, ابھی تو کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں کہ فائر آپریشن میں آئی ہے, تو اگر ہم اس میں باتیں شروع کر دیں کہ جی ڈائیلاگ کب ہوگا, کدھر ملیں گے, کب ملیں گے,
یہ سارا it's too early to say. Okay, لیکن اس پورے سیناریو کے اندر جو یہ کانفلکٹ رہی پہلگام واقعے سے لے کر جس طرح سے سفارتکاری ہماری کی گئی, اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب اپنے جو سارے مسائل ہیں اس نیبر کے ساتھ, اور جو کچھ یہ نیبر اگریشن انفلکٹ کرتا آیا ہے اور الزام تراشی کرتا آیا ہے, یہاں سے اس کو ہمیں کس طرح سے آگے لے کر جانا ہے؟ میرا خیال ہے فی الحال تو ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے کہ بھارت لاسٹ لاٹ آف انٹرنیشنل گراؤنڈ. بھارت جس قسم کی حمایت چاہتا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ اس کو نہیں ملی, اور اس کی وجہ بھی سامنے ہے سب کے, اور وہ یہ ہے کہ اس نے جس طرح سے ایکٹ کیا, جس طرح سے ریکلیس ایکشنز کیے. دیکھیں 3 دفعہ پاکستان پہ حملہ کیا انہوں نے, پہلے 7 مئی کو, اس کے بعد ڈرون اٹیک, اور پھر آج صبح جب انہوں نے ایئر بیسز پہ اٹیک کیا. تو اس سے تو ظاہر ہے اس سے ان کی حمایت انٹرنیشنل کمیونٹی میں کوئی بڑی تو نہیں تھی بلکہ کم ہوئی ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے کیا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں, لیکن ہماری نظر اپنے آپ پہ ہونی چاہیے. فرینکلی میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر ایک موقع آیا ہے کہ ہمارا ملک اکٹھا ہو گیا, نیشنل یونٹی یکجہتی کا مظاہرہ کیا, تو اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے. اور ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل کانفرنٹیشن چلتی ہے, میرا خیال ہے اس کا بھی ایک موقع آ گیا کہ اس کو بھی ختم کیا جائے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, مڈل پاورز کے بارے میں اگر ہم ذکر کریں, ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ اس پورے کانفلکٹ کے دوران ان سے رابطے بھی ہوئے, وہ پاکستان بھی آئے, ان کی ملاقاتیں اور رابطے رہے انڈیا کی جانب بھی. آج کے آپریشن کے بعد بیکاز یہ پرسیپشن کم از کم ہمیں محسوس ہوتا ہے, آپ اس کو بہتر طور پر بتا سکتی ہیں, کہ پاکستان کو ہمیشہ یہ سمجھا گیا ہے کہ ایک ایسا ملک جو اکنامکلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, تو شاید ان کی وہ پریپیئرڈنس بھی نہیں ہے دفاع کے حوالے سے, اور شاید ان کے پاس وہ ریزولو بھی نہ ہو, کیونکہ جب آپ لوگوں سے ظاہر ہے قرضے بھی اٹھاتے ہیں تو پھر تھوڑا آپ دب کر بھی رہتے ہیں, پھر ہمیں دبایا بھی جاتا ہے. تو کیا آج یہ سب کو اچھی طرح سے باور ہو گیا ہے کہ وین اٹ کمز ٹو ڈیفینڈ دا مدر لینڈ, پاکستان شاید پھر کسی کی نہ سنے جب رسپونڈ کا وقت آئے گا, اور رسپانس ہم نے ایک ایپیسوڈ تو کر کے دکھایا. ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اگر کسی کو یہ توقع تھی, اور میرا خیال ہے بھارت کو تھی, کہ پاکستان کا جو رسپانس ہوگا وہ اتنا تکڑا نہیں ہوگا, پاکستان کو بین الاقوامی کمیونٹی سے بھی کوئی خاص حمایت نہیں ملے گی, پاکستان میں قومی یکجہتی بھی نہیں پیدا ہوگی, اگر یہ اسمپشنز تھیں بھارت کی, تو یہ تو ساری غلط ثابت ہوئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان نے یہ ضرور دکھا دیا ہے کہ اس کا ملٹری رسپانس, کنونشنل کیپیبلٹی بھی ہے, نیوکلیر کیپیبلٹی تو ویسے ہی ہے, وہ تو سب جانتے ہیں, مگر ہماری کنونشنل کیپیبلٹی جس پہ سوال اٹھتے تھے کہ جی وہ ہے یا نہیں ہے, وہ تو ہم نے ثابت کر دیا ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ اب وقت یہ آ گیا کہ ہم یہ بھی ثابت کریں اپنے آپ کو کہ ہماری معاشی قوت بھی ہے. رائٹ. اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس حوالے سے ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اکنامکلی امپاور کرنا چاہیے, اکنامکلی اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اور اگر اس سارے بحران یا واقعے یا کرائسس سے ہماری ایک نیشنل سیلف کانفیڈنس پیدا ہوئی ہے یا رینیو ہوئی ہے, ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور استعمال نعرے بازی تک نہیں, استعمال کریں اس کو, پاکستان کو اکنامکلی اسٹرینتھن کریں, اور اس قسم کے ریفارمز کریں جس کی پاکستان کو شدت سے ضرورت ہے, تاکہ پاکستان بھیک منگا نہ بنے, ہر کیپٹل جا کے پیسے نہ مانگے اور لونز نہ مانگے. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ امریکہ کا بھی ظاہر ہے ایک اسٹریٹجک ریلیشن ہے بھارت کے ساتھ, اور وہ شاید بھارت کو اس نظر سے ضرور دیکھتا ہے کہ ایز اے کاؤنٹر ویٹ اگینسٹ چائنا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے جس قسم کا رسپونڈ کیا ہے, اور ان کی جو دفاعی ویکنسز اب سامنے آئی ہیں, اس کے بعد امریکہ بھی سوچنے پر مجبور ہوگا کہ کیا یہ تھانے داری اس ریجن کی بھارت کو دینی ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے ابھی ہمیں اوور ریڈ نہیں کرنا چاہیے اس صورتحال کو. بھارت اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں, اور بھارت کی بہت ہی بڑی اکانومی ہے, ان کے تجارتی تعلقات بھی بہت اسٹرانگ ہیں. اور پھر جیسے آپ نے ٹھیک فرمایا کہ امریکہ بھارت کو ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا استعمال کرنا چاہتا ہے, وہ تو سارا کچھ نہیں تبدیل ہوگا. میں سمجھتی ہوں جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے
کہ بھارت جو چاہتا ہے کہ ہم بگ لیگ میں ایک پلیئر بنے، تو جس قسم کی حرکتیں کی ہیں پچھلے ایک ہفتے سے بھارت نے، تو اس نے تو پھر یہ پروو کیا کہ وہ بگ لیگ میں ہونے کے قابل ہی نہیں ہے. نہ اس نے رسپیکٹ کیا انٹرنیشنل لا کو، نہ اس نے رسپیکٹ کیا بارڈر کو، نہ اس نے رسپیکٹ کیا ایک اور ملک کی سوورینٹی یعنی کہ پاکستان کی سوورینٹی. اور جس قسم کی وہ پروپیگینڈا انہوں نے کی، جھوٹ بولا انہوں نے، یہ تو دیز آر ناٹ انڈیکیشنز کہ یہ تیار ہے یا قابل ہے کسی بگ لیگ میں انٹر کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیہ لودھی فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.